મજબૂર છે આ વિસ્તારમાં. અને જ્યારે દાદા રહમતુલ્લાહ તાલા તશરીફ લાયા તો એના દીકરા મોહમ્મદ સાલેહ રહમતુલ્લાહ એને વધારે ભાગ પ્રાંગણમાં છે, બરાબર. તો એ જમાનામાં બુરહાનપુર એ હેડક્વાર્ટર હતું આલમગીર રહમતુલ્લાહ તાલાનું. તો ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે એની પોસ્ટિંગ હતી ત્યાં આગળ. તો આલમગીર રહમતુલ્લાહ તાલાને ખજાના ખાસ હતી, એના દ્વારા જે આ નિર્માણ કરવામાં આવ્યું દાદા રહમતુલ્લાહને ઇબાદત માટે. ઠીક છે. વિશેષતા આ મસ્જિદને એવી છે કે કોઈ એમ પૂછે તમને કે શું પ્રમાણ છે કે આ ઇબાદતગાહ છે, બરાબર. તો આ અદ્વિતીય મસ્જિદ છે કે આ મસ્જિદ પોતે બોલશે તમને કે મને કેના સમયમાં કન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું ને શા માટે કરવામાં આવ્યું અને કોણે કરાવ્યું, બરાબર. હવે તમે આગળ પરિસરમાં જશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આના ઉપર બહારના સાઈડમાં એક કાળો પથ્થર છે, બરાબર ને, સંગે મૂસા એને કહેવાય છે, બરાબર. તો જ્યારે હઝરત સાલેહ રહમતુલ્લાહ તાલા આલે ત્યાં બુરહાનપુરમાં હતા, બરાબર ને, ત્યાંના લોકોથી મળીને એ પથ્થર લાવીને 4 એમાં પંક્તિ લખાયેલી ફારસીમાં છે, બરાબર ને. અને એનો અનુવાદ બાપુ કરશે અને તમને બતાવશે. હું તમને સારમાં કહી દઉં કે 2 પ્રકારની રચના હોય છે કવિતામાં. એક તો આપણે સાંભળીએ જેવી રીતે અમુક લોકો માહિર હોય છે કે એની રચના એવી રીતે કરે છે કે યદિ સરવાળો તમે કરો ગણિતનો તો જે સનમાં તામીર થયેલી હોય એનો સરવાળો આવી જાય. ગુલશની ચીજમાં પણ છે, અહીંયા આગળ જોજો, હા વાત છે ને બધી, એમાં સરવાળો કરશો 1983 આવશે, બરાબર ને. એવી રીતે આનો સરવાળો કરવાથી આલમગીર રહમતુલ્લાહ તાલાનો જે જમાનો હતો એનો આવે છે. આ પ્રમાણ છે કે આ મસ્જિદનો નિર્માણ. અચ્છા, પથ્થર આવી કેવી રીતે ઐતિહાસિક. હવે એ પથ્થર એ જમાનામાં કેવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન બધું થયું. અહીંયા એક નદી છે ટોન્સ નદી, બરાબર. એ બલિયા મદીને ગંગા મળી જાય છે, બરાબર. એ પથ્થરને વ્યવસ્થિત રીતે લખાવી અને મોહમ્મદ સાલેહ રહમતુલ્લાહ તાલાએ અને દરિયામાં આપી દીધા કે આ તમને ભેટ અને તમારે પકડવાની જિમ્મેદારી તમારી છે. અલ્લાહનું વધુ શાન જો ત્યાંથી નદીમાં પથ્થર ચાલીને હવે જ્યાં લોકો ઉપાડો અને એનો પણ કાગળ એડ્રેસ, બરાબર, કોઈને હાથ ન આવે, હા અડે પાણી આપણે કાગળ ઉપર ગયો જાય અને પાણીના અંદર પથ્થર, એમ કરીને આઝમગઢના કાંઠા ઉપર એક ઘાટ છે સિધારી કરીને છે, હજી છે, બરાબર ને. અહીંયા આગળ જ્યારે એ પથ્થર આવ્યો તો લોકો જોયું કે આ તો અદ્ભુત વસ્તુ છે. હવે અડે તો કોઈ નીચે જાય અને પછી બોલો કાગળ ઉપર તો ગયો જાય. એ લોકો કે આ દેખાય છે કે આ ગરમી લખેલું હશે કે બોલાશે બોલાઈ આવ્યા. એ આવ્યા અહીંયા આગળ જોયું કે જો ભાઈ આને અડો નહીં, કોઈ હાથે આવશે નહીં, આ ગાંવ ગજેડા છે એની અમાનત છે, એથી તમે અહીંયા આગળ સૂચના આપી દો, એ લોકો આવશે એના વારીસદાર છે એને જ મળશે, બીજું કોઈને મળશે નહીં. ત્યાંથી ગાડામાં અહીંયા લોકો ગયા, અહીંયાથી પથ્થર લાવીને એને નસબ કરાયેલા, બરાબર ને. હવે એ પથ્થરના અંદર જે 4 પંક્તિઓ છે એ અનિસ બાપુને હું અનુરોધ કરું છું કે એનો અનુવાદ કરીને તમને હમણાં આપ उसका जो है क्या चंद बातें हैं जो आपको मालूम नहीं होगी और यहाँ आपने नई बात देखी होगी. जो इसके जानकार हैं मैं उनसे मुखातब हूँ. आपने मैं अनुवाद करूँगा बाद में, मगर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ. आपने देखा होगा कि खुतबे की अजान मस्जिद में दी गई. जो इसको जानते हैं, इस मसले को सुने होंगे, उनको ताज्जुब होगा कि खुतबा की अजान जो दी जाती है वो मस्जिद में, ये मकरूह है. ये मसला है कि अजान मस्जिद में देना मकरूह है. जुमे में हाँ, बात सही है ना, सब लोग जानते हो. जो कुछ भी मसले मसाइल से वाक़ई में इस बात को जानते हैं.
تو یہاں مکروہ کام ہو رہا ہے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، میں اس پہ ایک روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے مسجد، ایک ہوتی ہے مسجد کی زمین۔ وضو خانہ، پیشاب خانہ، غسل خانہ ہر مسجدوں میں بنا ہوا ہے۔ وضو خانہ، پیشاب خانہ، غسل خانہ یہ سب جو ہے یہ مسجد میں بنا ہوتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ مسجد میں پیشاب کرنا درست ہے؟ مسجد میں وضو کرنا درست ہے؟ نہیں ہے۔ مسجد میں لیٹرنگ کرنا درست ہے؟ نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو بولا یہی جاتا ہے کہ مسجد میں غسل خانہ بھی ہے، لیٹرنگ بھی بنی ہوئی ہے، پیشاب خانہ بھی بنا ہوا ہے، غسل خانہ بھی بنا ہوا ہے، وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے اب میں بتا رہا ہوں آپ سے۔ مسجد کی یہ زمینیں ضرور ہیں، لیکن یہ سب خارج مسجد کہلاتی ہیں۔ یہ سب خارج مسجد کہلاتی ہے۔ جب مسجد بنائی جاتی ہے، جسے جو بنواتا ہے وہ نیت کر لیتا ہے کہ یہاں تک نماز پڑھی جائے گی اور اس زمین پر استنجا کیا جائے گا، وضو خانہ بنا ہوا وضو کیا جائے گا۔ وضو بھی کرنا مسجد میں مکروہ ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ ہر مسجد میں آپ پائیں گے وضو خانہ ہے کہ نہیں ہے، پیشاب خانہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو بنوانے والے کی نیت پر دار و مدار ہے کہ ہے تو مسجد کی زمین وہ بھی مسجدیں کہلاتی ہے، لیکن وضو خانہ ضروری ہے بنا ہوا ہے، پیشاب خانہ ضروری ہے تو بنا ہوا ہے، غسل خانہ ضروری ہے تو بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد جس نے بنائی اور اس نے نیت کر لی کہ یہاں اذان دی جائے گی، اس کو بولتے ہیں مؤذنہ۔ تو ہمارے مرشد اعلیٰ نے سید محمد صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس مسجد کی بنیاد ڈالی تو اس وقت انہوں نے یہ نیت کر لی تھی کہ یہ خارج مسجد ہے، جہاں منبر کے سامنے خارج مسجد، تو خارج مسجد میں اذان دینا مکروہ نہیں ہے۔ خارج مسجد میں پیشاب خانہ بنوانا، غسل خانہ بنوانا، وضو خانہ بنوانا یہ جائز ہے۔ وہ خارج مسجد وہ بھی ہے، خارج مسجد یہ بھی ہے۔ اس لیے یہاں ہمیشہ سے منبر کے سامنے اذان دی جاتی ہے، وہ خارج مسجد ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نے اس کو بنا رکھا ہے۔ جب ہم نے اس فرش کو بنوایا تو جہاں بنا ہوا تھا نشان، اسی نشان پر ہم نے اس کو بھی بنوا دیا، وہ خارج مسجد ہے۔ خارج مسجد میں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کا حکم شریعت میں الگ ہے۔ آپ بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، جو ہم نے وضو خانہ کے علاوہ بنا رکھا ہے فاضل زمین، اس میں آپ نماز پڑھیے، اس میں نماز ہوگی آپ کی۔ وضو خانے کے پاس نماز پڑھیے، نماز ہو جائے گی، لیکن وہ خارج مسجد ہے، وہ زمین خارج مسجد ہے۔ تو کچھ لوگ جو اس مسئلے کو جانتے ہوں گے آج تعجب کرتے رہے ہوں گے کہ ہم یہاں آئے تو منبر کے سامنے اذان دی جا رہی ہے جو کہ مکروہ ہے۔ تو باپا کا ذہن صاف ہوا، یہ خارج مسجد ہے، خارج مسجد میں اذان دینا کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو خانہ بنا ہوا ہے، اگر بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے تو وضو خانہ وہ خارج مسجد ہے، لیکن اس میں آپ نماز بھی پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ خارج مسجد کا حکم یہ بھی ہے۔ اس لیے ذہن صاف ہو گیا کہ یہ خارج مسجد ہے، یہاں اذان دینا مکروہ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایک حدیث میں سناؤں، وہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح سے بیٹھ جائیں، اگر عذر نہیں ہے تو اس طرح سے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: اذا خرج الامام الی المنبر لا صلاۃ ولا کلام۔ جب امام منبر کی طرف چل پڑے، منبر پر چڑھ جائے نہیں، حدیث کے الفاظ یہی ہیں،
اذا خرج الامام الی المنبر، جب امام منبر کی طرف نکل پڑے، چل پڑے، تو لا صلاۃ ولا کلام، تو اس وقت نہ کسی طرح کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی کلام بات چیت کی جائے گی، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو جب امام اپنے منبر کی طرف جانے لگے تو ہم سب کو چاہیے کہ جس طریقے سے نیت باندھ کے ہاتھ اس طریقے سے رکھتے ہیں نا، بیٹھ کے دو دانی، اگر عذر نہیں ہے تو اس طریقے سے ہاتھ باندھے رہنا چاہیے، اور اس وقت کسی طرح کا نہ کلام ہمارے لیے جائز ہے اور نہ صلاۃ و سلام جائز ہے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہیں۔ اور جب امام نکلے، چلے تو ہی اسی وقت سے ہاتھ باندھ لینا چاہیے، اور جب وہ خطبہ دوسرا دے تو ہاتھ اس طریقے سے باندھے رہیں گے، جب تک اول پہلا خطبہ پڑھ لیتا ہے تو جب دوسرے خطبے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہم ہاتھ اس پر رکھ لیں گے، جس طریقے سے تشہد وغیرہ پڑھنے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب آئیے اس پر، اس کا انواد، اس کا ترجمہ۔ سنگ موسیٰ کے بارے میں آپ نے سن لیا، یہ پتھر بہتا ہوا آیا، کسی نے اس کو نہ کھدایا نہ کسی نے بنوایا، ہمارے خاندان میں سے بہتا ہوا آیا، اس پر پرچی لگی ہوئی تھی تو آپ نے سن لیا، یہاں آ کے ٹھہر گیا، جو اس کو پکڑنا چاہتا تھا ہاتھ آسانی سے ڈوب جاتا تھا، یہاں ٹھہرا رہا، اس پر پرچی جس نے دیکھا اس کو گجاڑا پہنچاؤ، تو کسی نے پہنچا دیا گجاڑا۔ اس وقت مسجد کی تعمیر ہو ہی رہی تھی، اس میں یہ پتھر نصب کر دیا۔ یہ پتھر وہ پتھر ہے کہ ہمارے خاندان کا پورا شجرہ اس میں ہے، پورا خاندان کا شجرہ ہے۔ یہ مسجد کس کے دور میں بنی؟ اوپر کا پہلا مصرع اس کا ہے، در زمانے شاہ عالمگیر دین پرور کزو، رونق دین محمد ہست افزوں از قیاس۔ یہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ وقت کی تعریف میں ہے۔ اب اس کے بعد سے اس مسجد کی بنیاد کس نے رکھی وہ لکھا ہوا ہے، جس نے اس کی بنیاد رکھی اس کے والد کا کیا نام ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ پورا کتبہ آپ پڑھیں گے تو ذہن کھل جائے گا۔ اس مسجد کی تعریف میں کئی اشعار ہیں، اور آخری مصرع، کس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی؟ از محمد صالح ہست ای مسجد احسن اساس پر لکھا ہوا ہے۔ اس کو ابجد حوت کے اعتبار سے اگر نکالا جائے گا، الف کا 1 بے کے 2 جیم کا 3 اس طریقے سے، تو از محمد صالح ہست ای مسجد احسن اساس کو پورا آپ نکالیں گے تو سن 1099 ہجری آئے گا، سن 1099 ہجری۔ اور آج تک اس پتھر کو جو لکھا ہوا ہے کسی نے نہیں پڑھا، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ کتنے بڑے عالم فاضل کو لے آئیے، مفتی کو لائیے، اس پتھر کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ بات کیا ہے؟ اس پتھر کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کی رہنمائی ہمارے خاندان میں سے کوئی کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بتائیں گے کہ یہ لکھا ہے تو وہ پڑھ لیں گے۔ یہ فارسی زبان میں لکھا ہے مگر تحریر اس کی اردو ہے، عربی میں انداز عربی کا ہے، زبان فارسی کی ہے، لکھا اردو میں ہے، اس لیے لوگ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بہت آسان ہے، مگر چونکہ عربی میں گاف نہیں لکھا جاتا، کاف ہوتا ہے، عربی میں گاف نہیں ہوتا، عربی میں پے نہیں ہوتا، پے نہیں ہوتا، یہ سب اردو کے الفاظ ہیں۔ یہ مشترکہ دونوں چیزوں میں ہے۔ اب جیسے پہلی مثال میں نے کہا پڑھا نا، در زمانے شاہ عالمگیر، گیر میں پڑھ رہا ہوں لیکن اس پر آپ دیکھیں گے تو گیر لکھا ہے، کاف بنا گاف ہے نہیں، اس لیے کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ ہم جس کی نشاندہی کریں گے وہ بھی پڑھ پائے گا۔ صرف ہمارے خاندان والوں میں سے جو بھی اس کو جانتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ کو کہیے تو ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی ہم کو پڑھنے میں تردد نہیں ہے،
تو جو پڑھ ہی نہیں پائے گا تو اس کا ترجمہ کیا کر پائے گا؟ اللہ کے فضل سے اور انہوں نے ضد کیا تھا ایک مرتبہ کہ اس کا ترجمہ آپ شائع کر دیجئے، اس کو لکھ دیجئے تاکہ لوگ پڑھ سکیں. تو جن لوگوں نے ہمارے ترجمے کو پڑھا ہوگا وہ تو جانتے ہی ہیں، وہ پڑھ بھی لیں گے، لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ نہیں، آج بھی نہیں پڑھ پائیں گے. کسی کو بھی پڑھا نہیں، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے خاندان کا پورا شجاع ہے. اس مسجد کی بنیاد کس نے رکھی؟ سید محمد صالح جن کا آستانہ یہ ہے. یہ مسجد میں آستانہ ہو گیا صحن میں، یہ آستانہ باہر تھا، مسجد سے صحن سے باہر یہ تھا. لیکن ہم نے، اللہ نے توفیق ہمیں دی تو ہم نے اس صحن کو جب وسیع کیا تب آستانے کو کہاں لے آتے؟ اب وہ مسجد میں آ گیا. یہ مسجد کے اندر نہیں تھا، یہ مسجد سے باہر تھا اسی جگہ، اسی طریقے سے ابھی آج بھی موجود ہے. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، بتائیں گے، فرشتے جو ہے اس کی دیکھ کر کے خوبصورتی وغیرہ کو جو ہے فرشتے جو ہے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں. حاملان عرش گفتند از کمال کیست این، کمال پہ غور کرنا. حاملان عرش گفتند از کمال کیست این، این کمال ابن الکمال است، این کمال حق شناس. یعنی عرش کے فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ کس کے کمال سے بن گئی مسجد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کمال آپ کا نام بھی ہے، بے شک بے شک بے شک. اس کو دیکھیے، حاملان عرش، عرش کے اٹھانے والے فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ کس کے کمال سے بن گئی. دیکھیے کمال کو دیکھیے، نسبتی کمال بھی ہے، نام بھی ہے آپ کا کمال، اور کمال کمال کو کہتے ہیں. حاملان عرش، عرش کے فرشتے اٹھانے والے کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے کمال سے مسجد بن گئی. تو اس کا پھر جواب کیا ہے؟ از کمال ابن الکمال است، ای کمال حق شناس. یہ کمال، کمال کے لڑکے ابن الکمال است، یہ کمال والی مسجد کمال کے لڑکے کے کمال سے بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چلیں بارگاہ لگا ہوا تھا یہاں سے لائن پڑ جاتی ہے. آ جاؤ. آپ کا بھیجا ہوا انہوں نے ہی بھیجا تھا، اور انہوں نے ہی لگانے والے کو بھیجا تھا. لاکھ ہم نے کوشش کیا کہ جانتے ہیں، جو لوگ نہیں سنے ہیں اس میں یہ بارگاہ جو تھی یہ ہزار پاک، بس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک، یہاں پہ بہت بڑا نیم کا درخت تھا، بہت بڑا. اس نے دیکھا کہ اس کو قریب 400-500 سال پرانا. اب ہوا یوں کہ 1 سال پہلے اس میں دیمک لگ گئی، اور جو پتھر اور یہ پیڑ کی جو خاصیت تھی، جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، والد محترموں اقبال علی رحمٰ، ان سے، ان کے باپ وغیرہ سینہ بسینہ، اور والدین بھی ہمارے بتایا اس چیز کو کہ اس نیم کے درخت میں ایک کیوٹی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کیا بولتے ہیں، کھو ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں دیمک وغیرہ نہیں تھا، وہ سوستھ تھا. وہ قدرتی طور پہ وہ جو تھا اس کے اندر، اور دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بتائیں گے، اور ہم لوگ تو ہمیں پتہ نہیں، جو سنا ہے بہت تمام اپنے بزرگوں سے کہ ایک بہت بڑا سانپ، بہت سارے لوگوں نے، ہم سب نے دیکھا، اماں نے دیکھا، تم نے سنا دیکھا، وہ اسی اس میں کبلی مار کر کے بیٹھا رہتا تھا، اور فن یوں سر مبارک ہے یوں. اب وہ دادا اس کو کیا پڑھاتے ہیں، وہ کیا پڑھتا ہے تو ہم کو جانتے ہیں، اللہ کے بہتر جانتا ہے.
اور صبح شام تک یہ رہتا تھا اور رات میں وہ یہاں سے نکلتا تھا. تو ہمارا گھر سب سے پہلے پڑتا ہے مندر کے آگے ہمارا پہلے جو ہے. تو اماں وغیرہ کا انہوں نے دیکھا بھی اس چیز کو. وہ نکلتا تھا اور جب چلتا تھا تو انگریزی میں تو ریپل سنیک ہوتا ہے, چلتا ہے تو اس کی آواز اسی طرح سے, اور اس کے سر کے اوپر باقاعدہ بال ہوتے ہیں, ماں بتاتی ہے چھوٹی ٹائپ. وہ آتا تھا, وہ جا کر کے ہمارے گھروں پر تینوں بڑے ابا کا اور ہمارے گھر کا ایک ضرور حصار کر کے, ہم یہ سمجھتے ہیں حفاظتی اقدامات رہے ہوں گے دادا کے ہم لوگوں کے لیے, وہ کر کے پھر آ کر اسی کنڈی باندھ کے بڑھ جاتا تھا. اب ایک زمانے تک رہا, اس کے بعد وہ کیسے بنا گیا پتہ نہیں ہے. کر کے تو وہ درخت جو تھا اس میں اب قدرتی طور پہ دیمک لگ گئی. اب جب دیمک لگ گئی تو ظاہر سی بات کبھی ایکسیڈنٹ کسی ہو سکتا تھا. چنانچہ بھائی نے ہم سے پوچھا, کہا کہ کیا کریں, میں نے بھائی وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. چنانچہ اس کو ہٹایا گیا. اب جو ہٹ گیا تو کھلا ہو گیا. اچھا اس سے پہلے جو جانی تھی, میں نے ہمیشہ کہا کرتا ہوں پیسے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آدمی کی محنت اور اس کی لگن اور اس کی نسبت جو ہے نا, اور جو قلبی جو لگاؤ ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے اس بارگاہ سے, وہ اس چیز کو منور کرتا ہے. مان لیجیے ہمیں پیسے دے دے بھائی کو, پہلے پیسہ توڑنا ہوتا ہے بھائی, اسے کیسے کرنا کیا نہیں کرنا تمام چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ہے پیسے کوئی چیز نہیں ہوتی. چنانچہ بھائی ہمیں سارے مند اس معاملے میں جو ہے کہ ہم نے جب یہ بات کوئی خواہش ظاہر کی تو بال بچے پورا خانوادہ لگ گیا اس میں جو ہے, اور جتنا پہلے کھلا ہوا تھا جانے وغیرہ ہم نے کروا دی تھی وہ جو ہے. پھر جب یہ ہوا تو یہ ہوا کہ بھائی کو دادا نے بشارت دی اور خواب دیکھا, یہ جو ہے بے چین دیے جو ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ضروری والی بات تو تھی نہیں, جو ہے ہم سے فون کیا بھائی بیٹھ اللہ جس سے کام لے لے. اور بالخصوص ہم تو ہردے انترالے سے آپ سبھی حضرات کے آبھاری ہیں کہ ہمارے باتوں کا وہ نبے کہتے ہیں بالکل اندھے ہو کر کے کہ پیسہ ان باپو کی جیب میں جاتا ہے کہ واقعی نہیں لگتا ہے. اب آپ اس پرانگن میں آ گئے ہیں, آپ ایمان دیکھیں گے, کہیں گے, سنیں گے اور احساس کریں گے کہ اس کا اس چھیتر کا اس بارگاہ کے ایک ایک ٹن گواہی دے گا, دے رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی یوگدان ملا ہے سعادت پورک جو ہے اس کا سدپیوگ ہو گیا ہے. اللہ رب العزت اس یوگدان کو قبول فرمائے. اور یہاں پہ بڑی چھوٹی چیزیں تھیں, یہاں پہ جو انگریزوں کے زمانے وہ مغلوں کے زمانے چھوٹے پتھر تھے نا اینٹیں, بھی پناہ وہ تھی مچھیاں تھیں, مگر آج تک کسی کو کاٹا نہیں آنے جائے وغیرہ تو ہاتھوں دے کے کھلا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو کچھ ہے. اب چونکہ اب آپ لوگ آ گئے ہیں, ابھی آپ لوگ وہاں بھی جانا ہے کچھوڑ شریف, تو میں مختصر سا بتا دوں قبرستان کے بارے میں. ایک تو نہیں ہزاروں ہزار, مگر ہوا کیا جب یہ باؤنڈری نہیں تھی, ہم نے نہیں بنوائی تھی, یہ سب آپ لوگوں نے یوگدان سے اللہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے, تو مٹی نکل نکل کر جو ہے بہہ گئی تھی. کہیں ہڈی دکھ رہی تھی, کبھی کچھ دکھ رہا تھا. تو پھر کیا کہ انیس بھائی نے اس کے پیچھے بھی ہم لوگوں نے زمین وغیرہ کر رہی ہے, انلیگل نہیں انلیگل جو ہے, تو مٹی کو جب پھر ڈلوایا گیا ظاہر سی بات ہے تو ایک دم پٹ گئی. تو اب دیکھ رہے ہیں جو آپ جو ہے یہ لیول جو ہے مٹی کا, یہ خالی لیول نہیں ہے, اس کے نیچے جو ہے سکڑ. آئیے میرے ساتھ آئیے. یہ بڑے ابا کے بڑے جو لڑکے ہیں ان کی وہ خبر ہے نسیم بابو کا. آئیے یہ بڑے ابا علیہ رحمٰن کی قبر ہے, کے والد صاحب شمشیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. باقی تو نیچے چلے گئے, لیکن ان تینوں کو ہم نے تین بچا لی ہم نے جو ان کی ہے, اور سب سے باقی تو ہوں گے, لیکن ہم لوگوں کو جو بتایا گیا ہے ابا اور بڑے ابا کے طرف سے جو ہے یہ جو قبر ہے انور ہے وہ ہم نے بنوایا تھا, لگوایا ہے. پردادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت تفضل حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قبر پاک ہے. اور اس کی وشیشتا یہ ہے کہ اپنے زمان کے بہت ہی معروف بافیض بزرگ تھے. ان کو علم فضل ان کی بزرگی جو ہے دور دور پھیلی ہوئی تھی, لوگ فیضیاب ہوا کرتے تھے. تو اسی مسجد میں اردو ادائے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا وصال ہوا
تو بقول بڑے ابا رحمہ ابا کے کہ آپ کے جو قبر کھودی گئی تو مٹی کی جگہ صرف اور صرف کپور نکلا، کافور، ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی سے اندر آپ کو لٹا کر کے جو بھی ہے پھر اسی میں کافور وغیرہ اس میں ڈال دیا گیا. تو ایک کرامت آج بھی آن ڈیٹ ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ اگر خاندان کا کوئی بھی شخص بیمار ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا وقت پورا ہو گیا ہے تو جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو اس روایت کو جانتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اشارے میں یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کافور کی مہک تو نہیں آ رہی ہے، اور اگر کافور کی مہک آ گئی تو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس بندے اور بندی کا جو وقت پورا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد 2-1 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ بالکل آج تک یہ ہے. چنانچہ ابا حضور کا انتقال ہوا ہو، اماں کا ہوا ہو، بڑی آپا کا ہوا ہو، کسی کا بھی ہوا، یہ ابھی پرمپرا جو ہے یہ چیز ہے. اور ان کی کھیتی یہ تھی، ہمارے خاندان میں کوئی چوری نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ ایک بار واقعہ یوں ہوا کہ دادا آپ جو ہے ورد وظائف کے لیے اس زمانے کندیل رہی ہوئی نا، لانٹین وغیرہ نا، جھوپڑی مسجد نہیں، جھوپڑی ٹائپ رہی ہوگی، تو لے کر کسی پہر میں 3 بجے 4 بجے جو ہے ورد وظائف کے ترجمے نکلے. تو ہم لوگ چونکہ ذمہ داری تھی، تمام چیزیں تھیں نا، تو بیل وغیرہ خوب رہے ہوں گے زمانے میں جو ہے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی شخص جو ہے بیل وغیرہ کہ اس میں کچھ ہیک کر رہا ہے، یا ان کو پتہ رہا ہوگا، اللہ بہتر جانے. انہوں نے ایسے کہا کون ہے بھائی، یہ کہتے ہوئے اور وہ اپنے انداز میں مسجد چلے گئے، ٹھیک ہے. اب وہ دھیرے دھیرے جب وہ پھٹنے لگی، اب کسان لوگ تو جائیں گے نا کھیل ایک طرف جو ہے، اب جو آنے لگے تو دیکھا گورے ایک شخص جو ہے بیل چوری کرنے آیا تھا، وہ اندھا ہو کر کے لپٹ کے بیٹھا ہوا کھوٹے سے، مائی دادا دادا چلا رہا تھا وہاں جو ہے. اب سب لوگ اکٹھا ہو کے جو ہے سب کو پتہ تو تھا ہی سب دادا کہ اس کے جو لوگ ان بارگاہ میں آئے، بڑے منت سماجات کی، بڑے ہاتھ پہ جوڑے رہے. ان کا کیا ہوا کہ ارے حضور دعا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے. تو پر دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا تو نجات بھی. تو یہ جو بات تھی وہ پورے دیار میں پھیل گئی. چنانچہ ہمارا دروازہ کھول کے اسے کوئی چوری ووری کرنے والا نہیں آتا تھا جو ہے آپ کے. اور ابا رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھی فیض تھا اور جو آپ لوگوں تک پہنچا اور ابھی تک برس رہا گرج رہا ہے، ابا کے مطابق اور لوگوں کے کہنے ہوئے آپ کا فیض تھا. ابا کہتے تھے کہ جب میں سوتا تھا تو میرے بغل میں ابا کو لے کر سوتے تھے چارپائی پہ، اور ایک پیر ان کے اس چارپائی رہتا تھا، اور کہتے تھے دادا سے ایک گدھا اس کی حفاظت کرنا یہ خاندان کا جو ہے یہ عظمت کا نشان بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، عالم سبحان اللہ. سوائے اس بات دادا پر سن بھی رہے ہیں. بہت معتبر بارگاہ ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کے سب سے ہمارے سب کے اور یہ دادا بھی دادا جو صفت تھے اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے بہت ہی مطلب ریکگنائزڈ طبیب بھی تھے، حکیم تھے. اور آپ کا طور امتیاز یہ تھا کہ صبح بیٹھ جاتے تھے، جو ایک نسخہ لکھ دیتے تھے وہ سبھی مریض کے لیے صبح سے شام تک کسی بھی مرض کا ہو. لہٰذا لوگوں نے جانور کا بھی پیشاب لا کے دیا، کہا کہ ایسی ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو لکھ دیا اتنا کھلی دینا، یہ دینا، وہ دینا، وہ سب چل رہا ہے، وہ سب فیضیاب ہو رہے ہیں. یہ عالم تھا آپ کا جو ہے. اور وہ واقعہ جو ابا کا جو عامل وغیرہ کا جو ہے پٹائی وٹائی کا جو تھا آپ ہی، چونکہ ابا بچپنے سے ہی ان کا فیض ان پر تھا، تو اسٹوڈنٹ لائف ہی سے جو ہے اپنے زمانے کے، اپنے علاقے کے، اپنے مدرسے وغیرہ کے، پورے خطے کے ان کا بہت ورچسو تھا عملیات اس میں جو ہے. بڑا لمبا واقعہ بہر کے بھی ہے کہ ایک موقع ایسا ہے کہ ان کے ایک دوست عمر صاحب کر کے رنگون میں رہتے تھے، ان پہ
سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو تو قرآن ہے، وہ تو حق برحق ہے. چنانچہ انہوں نے بلا لیا سب کو، بولے یار دیکھو اس پہ ایسا ہے، میں کہہ رہا ہوں یا تو تم لوگ اس کو حاضر کر دو، میں تو نکال دوں گا، یا میں حاضر کروں تم لوگ نکال دو. اگر نہیں نکالو گے تو توبہ کرنا پڑے گا تم کو، جو عوام کو تم دھوکہ نہیں دو گے. تو یہ جو آج کل ہو رہا ہے چھلا گلا، وہ پہلے سے ہے. لوگ جو ہے گرم ہوتی رہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. چنانچہ یہ ہوا، ڈگڈگی پٹی کیا ہوا، تمام ہم جمع ہوا. مبارک پور کی بات ہے. ابا اسٹوڈنٹ تھے اور رہتے تو وہیں مدرسے میں. چنانچہ انہوں نے کہا لونڈا ہے، کیا کرے گا، چھوٹا بچہ ہے، کیا کرے گا جو ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ایسا کریں، آپ جو ہے حاضر کر دیجیے گا، ہم لوگ اس کو قابو کر نکال دیں. انہوں نے ٹھیک ہے. وہاں جو مجمع آیا جو ہے سب لوگ آ گئے، اپنا اس کو بلایا گیا. ابا نے کہا دیکھیے یہ معاہدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا لہٰذا میں اس کو حاضر کر دیتا ہوں، یہ لوگ اس کو ہٹا دیں اس پہ جو ہے. کہا ٹھیک ہے. پتہ نہیں ابا نے پھر پڑھ دیا وہ تو اسٹارٹ. اب وہ جو اسٹارٹ ہوا تو ان لوگ سمجھے کہ یہ نخرہ کر رہا ہے. تو پھر تھا واقعی سحر تھا. چنانچہ ٹیسٹ کرنے کے لیے سوئی کی چبھائی تو اذیت دینے لگی. اور بیچارہ اچھل رہا ہے، کچھ اب ہوش میں نہیں ہے. اب کیا، ابا تو چلے گئے کر کے. اب وہ پورا مجمع جو تھا حافظ ملت کی بارگاہ میں، یہ تو نہیں بنا تھا، اندر کی طرف تھا مدرسہ چھوٹا، وہاں پہنچے. چلیے حافظ ملت ابا کو شاہ صاحب کہتے بہت مانتے تھے. اور پورا مجمع ان کی بارگاہ میں. ان کا کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے شاہ صاحب کی تلاش ہوئی، کیا ہوا؟ دیکھیے ایسا ہوا ہے. وہ تو کسی کو مانیں گے نہیں، آپ بلا کے مرحبا کہہ دیں، وہ آدمی مر جائے گا، اس کی حالت جو غیر ہے. حافظ ملت نے کہا، بولا بھائی کہاں شاہ صاحب پوچھا. بولا کیا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ کہ حضور ایسی سی بات تھی. بولے حضور یہ لوگ اگر آپ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور یہ لوگ گواہ بن جائیں اور دے دیں لکھ کر کے، میں ابھی چلا کے جا رہا جو انہوں نے لکھا پڑھا اپنا جو ہے. ابا گئے انہوں نے، اب وہ تو ہو گیا. اب دادا کو پتہ چلا، یہاں پہ تھے ہمارے سامنے، گھر کے سامنے بانس کے بہت سے درخت تھے تو جو ہے انہوں نے کٹوایا چھڑی اور لے کے چل پڑے اپنے تو وہاں پہ. اور لوگوں نے دیکھا بھائی تو ابا آ رہے ہیں، انہوں نے چاپا بٹھایا ہو جائے. انہوں نے کہا تمہارے ابا آ رہے ہیں. ابا دوسرے مسجد چلے گئے. تو وہ اتنے غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہاں ہے عبداللہ؟ انہوں نے کہا اوپر. تو غصے میں چھڑی چھوڑ گئی، اوپر گئے. ابا کو دیکھا، جوتے چپل دنا دن ہے. بولے بتاؤ کیا ملا؟ بولے یہی ملا جو آپ نے دیا. کہنے لگے تو ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، تم یہاں رہتے ہو، ایسا کام کرتے ہو، کچھ ہو جائے گا تو ہمارے کسی کچھ نہیں بگڑے، ہمارا بگڑے گا. تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے دادا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ان کے سب تو پھر ہم سب کی جاری ڈاکٹر لا الہ الا. دیکھیے وہ ہماری بھابھی آخری دیکھیے بھائی بتا رہے ہیں یہ پیڑ سیدھی آپ جاتی میں رانی بولتے ہیں نا، یوں کر رہے رانی. دیکھیے ہم یاد ہے ہم کو یار. دیکھیے اس کا درخت ہے، اب اس میں 3 شاخیں تھیں، جڑ ایک ہے، 3 اور 3 میں تین طرح کا پھل. بالکل بالکل بھائی سنا رہے ہیں. اور لوگ خوب گرتے ہیں پڑتے ہیں، کچھ کسی کو فرق نہیں ہوتا. پہلے تو یہ بھی سنا جاتا تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک ہے. بھائی بتائیں گے کہ کوئی جس میں نے کہا نا کافور کی مہک نا، اسی طرح سے اگر کوئی ایک ڈال گری جاتی تھی تو لگ بھگ 1 وکٹ ڈاؤن. ایسا بھی ہے. ہاں یہ بھی تھا کوئی چیز جو ہے. اب ہوتا کہ نہیں تو معلوم نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جڑ ایک ہی ہے. اب ایک تو شاخ ٹوٹ گئی، 2 بچی ہوئی ہے. دونوں میں ڈفرینٹ جو ہے بالکل ویرائٹی اس کی جو ہے. یہ جو ہے اس کو ہم نے محفوظ رکھا، یہ نہیں کٹے گا، ہمارے نشانی ہے. آپ گئے شاید، ہاں بولے بتا دیا رانی بولتے کیا بولتے ہیں، پیلی پیلی ہوتی ہے. بلکہ سنیے ابا کی خواہش دیکھیے آخری ایام میں جب ان کا انتقال ہو، اس سے پہلے کی ملاقات میں ان سے یہی بتائیں. بتائیے
کہا تھا آخری ملاقات میری سرکار غریب نواز کے آخری عرس میں ہر سال جایا کرتا تھا، تو میں جب وہاں 8 بجے ہوگا 8 تاریخ کو، رجب کی 8 تاریخ کو، میں اٹھا باہر میں سویا ہوا تھا اسی میں، تو جب گیا میں ملاقات کرنے کے حد میں اب جا رہا ہوں، تو آپ چارپائی اسی میں بچھا کے سوتے تھے قبرستان ہی اپنے قبر ہی پر، تو ہاں بیٹا جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو فرماتے ہیں کہ ارے بیٹا رکنا، تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں، بہت ضروری باتیں، جو کچھ کی میں نے 12 بتایا ہوگا، لکھا بھی ہے، تو چھوڑیے۔ آخری میں انہوں نے جاتے جاتے مجھے چلتے چلتے ایک بات کہا کہ بیٹا یہ کھیر کا موسم ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ یہ موسم تو کھیر کا نہیں ہے، تو کہیں دیکھنا اگر کوئی مل جائے پھل اس کا گرا پڑا بھی تو لیتے آنا، پھر کا موسم ہی نہیں تھا، وہ آخری آپ کی وصیت تھی۔ اور بھی چند باتیں انہوں نے کہی تھی، اس کو مانگا تھا۔ چلیے کر کے اور کچھ پوچھ لیجیے، اور یہ صرف محدود ہمارے خاندان کے لیے، اور کوئی اس میں کسی کا کوئی دوسرا نہیں ہے، سوال نہیں بتاتا، کیونکہ ہمارے مستورات آتی ہیں۔ خاندان ہے۔ مارے مانا تیلے رکھنے کی اس میں جگہ نہیں تھی، اور معلوم تو خالی میدان ہے، یہاں تک بچی ہم نے کٹوائی تھی۔ آپ والی آئی سادہ ہے، لیکن یہ آپ کیسے آئیں گے؟ میں